अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीता। हाल इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसमें उनको अडियाला जेल से शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया और जो हुकूमत ने पिम्स में इलाज जो बेसिक कराकर और उन्हें वापस मुंतकिल किया, उसके बाद अभी तक ये बहस ख़त्म नहीं हुई क्योंकि हुकूमत की जानिब से रिव्यू पिटिशन दायर किया गया और इस्तदा की गई है कि इसे जल्द से जल्द सुना जाए। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तौहीन अदालत की पिटिशन भी दायर की और उन पर भी तनकीद की जा रही है क्योंकि उन्होंने वफाकी हुकूमत से बहुत से लोगों को नामजद किया लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला को नामजद नहीं किया। अब इमरान खान साहब की जेल से मुंतकली के हवाले से उसी वक्त डील और डील की खबरें जो हैं वो शुरू हुई। एक साइड जो तज्ज़ियाकारों की है वो ये कहती रही कि सिस्टम में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई और किसी किस्म की कोई स्पेस इमरान खान को नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा जाने लगा कि कहीं ना कहीं कोई रिलीफ, कोई अरेंजमेंट दी जा रही है ताकि देखा जा सके कि क्या इमरान खान साहब भी एक ऑप्शन या उनकी जमात एक ऑप्शन के तौर पर एक ऐसे माहौल में इस्तेमाल की जा सकती है या हो सकती है जिस माहौल के अंदर अब इस सिस्टम की तब्दीली के लिए आवाज़ें पार्लियामेंट में नहीं बल्कि पार्लियामेंट से बाहर फोरम्स में डिस्कशंस की सूरत में आ रही हैं, जिसमें इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से भी डिस्कशन है। आज नवाज शरीफ साहब की मुलाकात शहबाज शरीफ साहब से भी हुई है जाती उम्रा में और सियासी उमूर पर मशावरत भी हुई है जिसमें यकीनन ये मामलात भी आए होंगे। जबकि अगर आप सिंध का रुख करें तो सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज एहतजाज नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों की तकसीम के हवाले से हो रहे हैं और सुना है कि कई जगह पर झड़पें भी हुई हैं सिंध पुलिस के साथ। मैं जिक्र कर रही हूँ मुख्तलिफ इलाके सिंध के। अब इन्हीं तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमारे साथ, क्योंकि इसी बीच में अपोजिशन इत्तेहाद जो है भी बढ़ चढ़ कर सामने आ रहा है और असद कैसर की जानिब से ये कहा गया है कि 27 सितंबर को जो लॉन्ग मार्च होगी उसमें मुख्तलिफ जमातें भी साथ देंगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ज़ुबैर साहब, आपकी चॉइस इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि इस्टेब्लिशमेंट से जब राब्ते होते हैं और सियासी जमातों के लिए एक जगह बन रही होती है तो आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि किस किस्म की प्लानिंग होती है और किस किस्म से जो राह है वो हमवार होती है या हवाएं जो हैं उनके रुख तब्दील होना शुरू होते हैं। अगर मैं जिक्र करूं तो कुछ हफ्तों से जो सियासी हलचल है जिसका आगाज़ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की सूरत में हमने देखा और उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद इमरान खान साहब की मुंतकली के बाद जो है वापस उनको अडियाला जेल भेज देना, क्या समझते हैं? क्या इमरान खान के लिए उसी तरह से एक स्पेस बनाई जा रही है जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के लिए बनाई गई थी? नहीं नादिया, मेरा ख्याल है इसका तो कैपिटल में आंसर नो है क्योंकि कोई ऐसा जो मेरा ख्याल है कोई इसमें कोई कंपैरिजन नहीं। जो नवाज शरीफ साहब के लिए जगह बनाई जा रही थी तो उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ थी और इमरान खान के साथ जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक। जनरल बाजवा जो उस वक्त बहरा आबी चीफ थे या इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, उनका जैसे हमेशा से होता रहा है एक प्लान बी था और उस प्लान बी में PMLN फिट होती थी और उनके जो राब्ते थे वो जरूरी नहीं है कि वो जब मेरी वजह से हुए थे। आपने ख्वाजा आसिफ के बहुत से इंटरव्यूज सुने हैं पिछले 1-2 साल में जिसमें उन्होंने कहा है कि जनरल बाजवा ने 2019 जनवरी में या जून में ये कह दिया था कि पहले आप पंजाब ले लें और फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि देयर वाज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ PMLN। और वो एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि एक PTI की जो उस वक्त हुकूमत थी उनको भी एक मैसेज एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से था कि वी आर नॉट 100% डिपेंडेंट ऑन यू। अगर आप अच्छे बच्चों की तरह बिहेव नहीं करेंगे तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव है। आज जो सिचुएशन है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं हमेशा से मेंटेन करता हूँ, मेरी असेसमेंट है, आई कुड बी रॉन्ग, बट हर गुजरते दिन के साथ और पिछले 4 साल से जो 3 साल से खासतौर पर मेरी असेसमेंट रही है कि इमरान खान के लिए कोई स्पेस एक सेंटीमीटर की भी स्पेस नहीं है कि जी वो पॉसिबिलिटी कंसिडर किए जाएं फॉर दी एस्टैब्लिशमेंट कि जी वो फिट इन हो जाएंगे और कोई बातचीत से उस तरफ राह निकलेगी कि जहां इनको डिसलॉज करके शहबाज शरीफ की हुकूमत को, बावजूद इसके कि मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल खुल के ये कह दिया कि ये कोलैप्स कर गया सिस्टम
اور یہ نہیں چل سکتا اور یہ ڈلیور نہیں کر سکتا. سو اس کے باوجود the possibility that there is a plan B, there is no such plan B. In عمران خان کو جو ایکسٹریم پریشر تھوڑا بہت دینے کی ضرورت پڑتی ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے فارمر کرکٹنگ کولیگز ہیں, اور پتہ نہیں کتنی آرگنائزیشنز ہیں جن کی طرف سے یہ کنسرن ان کی صحت کے حوالے سے بار بار ریز ہوتا رہا. تو وہ اس میں یہ ایک تھوڑا سا اگر یہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, وہ جو کیا بھی نہیں پڑا صحیح, تو وہ اس کا کوئی لارجر پکچر کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن میں آپ کی ظاہر ہے آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں, لیکن بحیثیت اسٹوڈنٹ آف جرنلزم کے جب چیزیں آپ کے سامنے مختلف قسم سے آئیں وہ میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گی. ایک 26ویں ترمیم آتی ہے, 27 آتی ہے, پی ایم ایل این بار بار یہ کہتی ہے کہ گڈ ٹو سی یو والے جو تمام چیزیں ہیں وہ اب ہم نے اعلیٰ عدلیہ کے لیے بالکل ختم کر دی ہیں. پھر یہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا جب فیصلہ آتا ہے اس کے بعد حکومت نظر ثانی کے لیے جاتی ہے, اعتراضات لگتے ہیں, دوبارہ گئی ہے اور اب جلدی سماعت کی استدعا بھی کی ہے, بیکاز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ترمیم کے بعد یہ گنجائش ہی نہیں, یہ کورٹ نے تجاوز کیا ہے. تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوا, اس پہ ایک کان کھڑے ہوتے ہیں. پھر زلفی بخاری صاحب کا جو رائٹرز کو انٹرویو جاتا ہے جس رات کو عمران خان صاحب کو منتقل کیا جا رہا تھا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ باہر آنے کی صورت میں عمران خان صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بالکل بات نہیں کریں گے, یا جو اس کا لب لباب تھا مطلب یہ تھا کہ وہ والی مزاحمت نہیں ہوگی. پھر ادھر آ جائیں پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان میں موجود ہے, ان کے جتنے بیانات آپ دیکھ لیں وہ اس قسم کے نہیں نظر آ رہے جس طرح سے وہ حکومت کو تو کچھ کہتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, پیچھے جو ڈورے ہلاتے ہیں وہی یہ حکومت کرتی ہے. آج یہ حکومت کو تنقید کر رہے ہیں اور اپنی پٹیشن میں بھی وفاقی وزیر داخلہ کو وہ نامزد نہیں کرتے بلکہ سیکٹری داخلہ کو کرتے ہیں. تو جب یہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں تب بھی کہیں چھوٹی سی بھی اسپیس فی الوقت کے لیے نہیں ہے عمران خان کی؟ پہلے تو ایک لیٹس آپ نے اچھا وہ آرگومنٹس آپ کے ہیں اور لاجک بھی ہے. ایک تو لیٹس ڈفرینشیٹ بٹوین عمران خان اینڈ پی ٹی آئی. اوکے, ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی جو رولنگ الائنس ہے کہ پی ٹی آئی کو الگ کیا جائے عمران خان سے. وہ جو ہوتا ہے کہ جی -1 فارمولا ہمارے یہاں پچھلے 50-60 سال سے چل رہا ہے, وہ بار بار اٹیمپٹ ہونے کی کوشش ہوتی ہے. کہ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی تھی سپریم کورٹ میں, ایک تو پہلا کوشچن یہ ہے کہ وہ جو جیل اتھارٹیز نے سبمٹ کی تھی انہوں نے کیوں کی تھی. انہوں نے کہا ہمارے اوپر سے تو رسپانسبلٹی ہٹ جائے گا, ہم نے تو بتا دیا کہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے, یہ اس میں کنسرنس ہے. سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے, سپریم کورٹ کے اوپر یہ پریشر بھی ہے اور ہر طرف سے وہ بھی دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں کہ جی کتنا پریشر ہے. ود دیٹ رپورٹ ہاؤ کوڈ دے سے کہ جی ہم اس پر نہیں کوئی ایکشن نہیں. تو وہ جو ان کا میڈیکل کہنا جو زلفی بخاری یا اپنے دوسرے پی ٹی آئی لیڈر سے دیکھیں, اس میں 2 بڑے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان جن کا لیڈر ہے وہ اس کو لے کے بڑے بہت زیادہ ان کے لیے وہ سب کہتے ہیں, اور میں نے انٹرنل ڈیبیٹس بھی سنی ہوئی تھی, یار صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, صحت پر نہیں کرنا, لیٹس ناٹ میک اٹ پولیٹیکل, لیٹ ہم گیٹ دا ٹریٹمنٹ اینڈ ویل ہیو ٹائم ٹو ڈو پالیٹکس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو وہ ایک عمران خان کو صحت مند عمران خان کو چاہتے ہیں ایز اے لیڈر, ناٹ این عمران خان جس کو ایک بیسک میڈیکل فیسلٹیز نہ ملتی ہوں. تو اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جی جب وہ آئیں گے ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کا تھا, ایگزامینیشن کا نہیں کہا تھا. ایگزامینیشن ہوتا ہے آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ از ایز اینڈ وین اٹ از ریکوائرڈ کہ جی وہ رہیں گے, سارے ٹیسٹ ہوں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, پھر اس کا ان کا کوئی جو بھی علاج ریکوائرمنٹ ہوگی وہ ہوگا. تو باوجود اس کے کہ بہت سی کڑیاں ملتی ہیں, میں تو اور بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بلاول بھٹو کا اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں جانا اس اے یونیک تھنگ, ان کا پی ایم ایل این پر جس طرح سے شدت سے حملے کرنا وہ بھی ایک نئی چیز ہے. فضل الرحمان صاحب کا مل کے بیٹھنا اپوزیشن کے ساتھ, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ, وہ بھی نئی چیز ہے. تو یس, اور پھر محسن نقوی کا یہ کہنا کہ ڈلیوری نہیں ہو سکتی, یہ ساری چیزیں ہیں پاکستان کی ایک ہسٹری ہے, لوگ جوڑتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا صداقت ہے. بٹ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ وائی وڈ عمران خان بھی given a free hand اور an opportunity to do politics, اور یہ جو سیٹ اپ ہے جو اتنے مشکل سے بنایا گیا ہے 26ویں امینڈمنٹ آپ نے ذکر کیا,
27ਵੀं امینڈمنٹ ذکر کیا گیا, میڈیا کو کنٹرول کرنے کا, پورا ماحول کو کنٹرول کرنے کا, وہ کیوں ایک ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے کہ جس میں عمران خان کے اوپر آپ کو کوئی بھروسہ نہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے نادیہ, لاسٹ کمنٹ آن دس, جس طرح سے باوجود اس کے کہ پی ایم ایل این پر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پی ایم ایل این کو حکومت سازی کا موقع دینا ہے, لیکن نواز شریف کو نہیں دینا, کیونکہ وہ ہی ہیز اے ریپوٹیشن آف گیٹنگ انٹو کنفرنٹیشن ود دی اسٹیبلشمنٹ گوئنگ بیک 30 ایئرس. تو اس لیے انہوں نے شہباز شریف کو آگے لے کے آئے. It was not a PMLN's choice. تو وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں دم خم ہے کتنا. Will Imran Khan start to behave tomorrow? No one can predict that. تو یہ ایک کیا آپ اس کو, ٹھیک ہے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کہیں نہ کہیں سے ایسی کڑیاں لگتی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہوتا ہے, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو اگر آپ ابھی دیکھیں, ان کا اگر آپ جائزہ لیں کہ فیصلہ آتا ہے, نظر ثانی کی طرف جاتے ہیں, نہیں لے کر جاتے جو سپریم کورٹ کا, جیسے سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں, واز ویری کلیئر ان دا ڈیسیشن, یو ہیو ٹو ٹیک ہم ٹو شفا انٹرنیشنل, آپ نے ایک میڈیکل بورڈ بنانا ہے, پریمس لے جایا جاتا ہے, پریس کانفرنس بھی آپ کے سامنے کل عطا ترار صاحب کی بھی. کیا پی ایم ایل این پریشر میں آ گئی؟ پی ایم ایل این پریشر میں تو بالکل ظاہر سی بات ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو میری پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں سے بات ہے یا ان سے پتہ چلتا ہے کہ جی کیا حالات ہیں, ان کی تو ٹانگیں ضرور کام کریں, اس میں تو دیر از نو کوسچن اباؤٹ اٹ, کہ وہ ان کا بھروسہ ہے کس پر. پی ایم ایل این آن اٹس اون از نتھنگ. نہ ان کو یہ بھی پتہ کہ ڈلیوری نہیں کر سکے, اور جس کی شہادت محسن نقوی نے دی ہے کہ یہ ڈلیور نہیں کر سکیں گے, یہ 10 سال بھی نہیں کر سکیں, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ تھی ان کے پوائنٹ آف ویو سے. ان کو یہ بھی پتا کہ وہ مینڈیٹ لے کے نہیں آئے تھے. ان کو یہ بھی پتا کہ وہ اگر کبھی کوئی کرنچ سچویشن ہوئی تو وہ مقابلہ خود سے نہیں کر سکیں گے اپوزیشن سے. Who they are banking on? They are banking entirely 100% on the establishments. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار جس طرح آپ نے تجزیہ کیا, وہ بھی بیٹھ کے وہ تو زیادہ اس پر جاتے ہیں کہ یار is there something happening جس کا ہمیں نہیں پتا. جیسے ہمارے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی تھی اور عمران خان کی حکومت کو نہیں پتا چلا تھا, the crunch time came اور وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پی ٹی آئی کی چھٹی ہو گئی تھی. اور پھر پاکستان کی ایک تاریخ ہے کہ جی 3 سال 4 سال سے زیادہ کوئی چلتا نہیں ہے. جنیجو جیسا شریف آدمی, جبکہ چوائسیز بھی نہیں تھیں ضیاء اللہ کے پاس, اس نے بھی اس کو فارغ کر دیا تھا. دوسری پارٹی تھی پیپلز پارٹی, اوور مائی ڈیڈ باڈی, بٹ ایون دین ہی ٹک دیٹ ایکسٹرا اسٹیپ کہ ان کو تو فارغ کریں. تو وہ جو پی ایم ایل این میں اس وقت لوگ ہیں, اس میں تو بہت زیادہ کنسرن ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہر طرف سے ہماری مخالفت میں آ رہا ہے. سپریم کورٹ کے بینچ نے بھی ایک فیصلہ دے دیا اور بڑا کلیئر کٹ فیصلہ کیا. صرف ٹریٹمنٹ بھی کہہ سکتے تھے, ڈاکٹر فیصل کو بھی شامل کرنا تھا, وہ بھی فیصلے میں شامل کر لیا, اور بھی فیصلے شامل کر لیے کہ کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے, بہن کو شامل ہونا ہے. تو یہ ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک یقیناً پریشانی کی بات ہوئی ہوگی. تو زبیر صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, کیا آپ سمجھتے ہیں, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کو دیکھتے آ رہے ہیں محترمہ کی شہادت کے بعد سے, اور اس میں کئی ایسے اتار چڑھاؤ آئے ہیں جس میں کنفرنٹیشن کے لیے کچھ کہا گیا ہو, پھر بیک ٹریک کیا گیا ہو, پھر جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹم میں رہتے ہوئے جتنا کیا جا سکتا ہے کرتے ہیں. لیکن اس مرتبہ کیونکہ بات آ گئی ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی, نئے صوبوں کی تشکیل کی, این ایف سی کے ریویو کی, 28ویں ترمیم کی, اور وہ بھی سب پیچھے ڈھکے چھپے چل رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کم از کم مسئلے کے اوپر ایک اٹ از لائک اے ڈو اینڈ ڈائی سچویشن فار دیم, اور ہاں وہ اب اپنے لیے فیصلہ لے گی؟ اٹس اے ڈو اینڈ ڈائی فار دیم. یہ پہلے دن سے سب کو پتہ تھا, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اس میں 2 چیزیں تھیں کہ جو محسن نقوی صاحب نے جب بیان کیا اس کے بعد سے پورے پاکستان میں ڈبیٹ شروع ہو گئی, اور خاص طور پر وہ لوگ بیٹھ کے ڈبیٹ کر رہے ہیں چھوٹے صوبوں کے حوالے سے جن کا کوئی تعلق نہیں, جن کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا اپنے انٹرو میں کہ آج پورے سندھ میں کس طرح سے ہنگامے ہو رہے ہیں جو پیپلز پارٹی نہیں کر دی. سو اگر پیپلز پارٹی جوائن نہیں کرے گی, جیسے نہرو کے ایشو پر پیپلز پارٹی ایونچولی جوائنڈ دیم سندھی نیشنلسٹ پارٹیز, کیونکہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی ہے. پولیٹیکلی دیکھیں نا, اگر کراچی الگ ہو جاتا ہے تو کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کے لیے, اور وہ بھی الگ ہونے میں اگر پیپلز پارٹی ساتھ دے تو پھر تو پیپلز پارٹی کی تو وہاں انٹیریئر سندھ میں جا نہیں سکے گی, ان کے لوگ کھڑے نہیں ہو سکیں گے عوام کے سامنے, تو ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں.
اور ہمارے جو فیصلہ سازی کرنے والے ہیں وہ بیٹھ کے اسلام آباد سے یا پنڈی سے بیٹھ کے جب فیصلے کرتے ہیں تو پولیٹیکل سینسٹیوٹی، اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، یہ ساری چیز اٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. آپ کوئی بھی پروڈکٹ ہوتا ہے آپ جا کے بیچتے ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ہو از سیلنگ، ہاؤ گڈ سم ون سیلز اٹ. اگر آپ بغیر لوگوں کو شامل کیے ہوئے، ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا، آئی ہیو ٹو سے دس تھنگ، میں نے 2-3 ڈبیٹس جوائن کیے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک سندھی اسپیکنگ کو نہیں دیکھا کہ ان ڈبیٹس میں شامل کیا. ابھی آپ خود سوچیں، بلوچ صاحب کا، وہ ثناء اللہ بلوچ کا، میں ابھی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ ہی واز انوائٹڈ فار این ARY ڈبیٹ ان لاسٹ منٹ، پر ان کو کہا کہ نہیں. اور وہ تو ظاہر ہے پھر وہ نیشنلسٹک بات کریں گے، ریئیکٹ کریں گے اس طرح سے کہ بھائی فیصلہ ہمارے بارے میں ہو رہا ہے، سینسٹیوٹی ہماری ہے، مصیبت میں ہم ہیں، اور کوئی بیٹھ کے وہاں فیصلے کر رہے. تو آئی تھنک پیپلز پارٹی ہیز ایبسلیوٹلی نو چوائس فار دیئر پولیٹیکل سروائیول. اور میں نے تو ایک شاید شرجیل احمد نے یا سید غنی نے شاید یہ کہا کہ ہم حکومت چھوڑنے کے لیے اب سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہوں گے، بٹ یہ نہیں مانیں گے. سو بوتھ انٹرنلی دے تھنک لائک دیٹ کہ جی کراچی کو کیوں الگ کریں گے، کراچی از دی جیول ان دا کراؤن آف سندھ، اور وہ اس کو آپ الگ کر کے صوبہ بنا دیں. اور پھر ایک ایسا احمقانہ ایک ازمپشن ہے کہ جی وفاق سے چلایا جائے کراچی کو. بھائی وفاق کون سا کوئی بڑا بریلینٹ پرفارمر رہا ہے پچھلے کتنے سالوں میں کہ جی وہاں بیٹھ کے جو بھی کام کرتے ہیں وہ اتنا زبردست کرتے ہیں کہ جی وہاں بیٹھ کے وہ کراچی کو ٹھیک کر دیں گے. یہ کون سی اسٹڈی میں ڈٹرمن ہوا ہے کہ وفاقی حکومت زیادہ کمپیٹنٹ ہے کمپیئر ٹو پروونشل حکومت؟ I am totally dissatisfied with the performance of People's Party, but at the same time I think People's Party کے لیے کوئی choice نہیں ہے, and I fully support People's Party on this issue. بہت بہت شکریہ محمد زبیر صاحب for being on the show. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اگر بات ہو رہی ہے انتظامی یونٹس اور صوبوں کی اور یہ ساری باتوں کے اوپر، آج ہم نے دیکھا بھی کہ سندھ میں بھی مختلف علاقوں میں جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں یا عوام ہے ان میں بڑا وہ تذبذب بھی پایا گیا اور کچھ جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے یہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر شہادت اوان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. سینیٹر صاحب، کیونکہ آپ ماہر قانون بھی ہیں، پہلے تو یہ بتا دیجئے، اس بات پر بعد میں آتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہیں سمجھتی کہ انتظامی یونٹس یا صوبے بننے چاہیے، لیکن اس وقت جو آئین کی شکل ہمارے سامنے ہے 27ویں ترمیم کے بعد، اس اسکیم کو دیکھتے ہوئے نئے انتظامی یونٹس بنانے کے لیے یا نئے صوبوں کی تشکیل کے لیے کیا چینجز کرنے کی ضرورت پڑے گی موجودہ آئین میں؟ دیکھیں میڈم نادیہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ہم اگر کریڈٹ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایک 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پھر 18th امینڈمنٹ ہے، اور مزید پاکستان کی جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان میثاق جمہوریت ہے. تو آپ نے آج تک کی بات، آئینی بات جو کی ہے، تو اس میں صوبوں کا جو ذکر ہے آئین پاکستان میں 239(4) میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صوبے بن سکتے ہیں، اور ہم جو ہے بالکل صوبے بنانے کے حق میں رہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی جب پنجاب میں 12 مئی 2012 کو جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے لیے انہوں نے 2/3 میجورٹی سے اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب نے ریزولوشن پیش کیا تھا، تو ہم نے اس کو ویلکم کیا تھا. لیکن بات یہ، ماورائے آئین کوئی کام ممکن بھی نہیں، اور لوگ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے راستہ نہیں بتاتے. ایک باقی انتظامی یونٹس کی بات کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے میڈم نادیہ، یہ بات کیوں چلی؟ بات یہ ہے کہ آئین پاکستان بنانے والے بڑے مدبر لوگ تھے. 18th امینڈمنٹ میں 8-9 مہینے تک ڈیلیبریشنز جو وہ ہوتی رہی، اس کے بعد جو ہے آئین پاکستان میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں تھیں وہ ہم نے پوری کی. تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ انتظامی اگر آپ کو جو ہے ڈھانچہ چاہیے تو اس کا حل دیا گیا ہے آئین پاکستان میں. گورنمنٹ چونکہ 3 قسم کی ہے، فیڈرل، پروونشل اور لوکل گورنمنٹ. تو لوکل گورنمنٹ جو ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں چونکہ 2012 کے بعد لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے ICT جو ہے، جہاں پہ
پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی یا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے تو آئی سی ٹی میں نہیں ہے. جب لوگوں کو ان کے ڈور اسٹیپ کے اوپر جو ہے ان کو جو کوئی ان کے مسائل کا حل نہیں ملے گا, وہاں پر وہ میئر نہیں ہوگا, ناظم نہیں ہوگا, چیئرمین نہیں ہوگا, یو سی کونسلر نہیں ہوگا, تو یقیناً جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ نیچے تک لانے چاہیے. تو بیسک بات وہ ہے, عوام وہ چیز مانگتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بجائے عوام کو وہ چیز دینے کے آپ ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے کہ نئے صوبے بنائیں. تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں نے آپ کو کہا کہ پہلے صوبوں سے 2/3. مزے کی بات یہ ہے کہ دو صوبے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے یہاں صوبے, ہماری آبادی زیادہ ہے, ہمیں سے آپ صوبے نکالیں. لیکن شہادت اوان صاحب, اگر صوبوں کے اس پاور کو ہی لینا ہو کہ بھئی یہ 239 سب کلاس 4 جو ہے, یعنی یہ جو صوبوں کے پاس اختیار ہے نا کہ ان کی 2/3 میجورٹی جب کہے گی اور پھر اس کے بعد بنیں گے, وہ اگر ان سے لے لیا جائے تو اس کے لیے پھر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑے گی. ایم آئی رائٹ؟ 100% بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آئین پاکستان میں کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے. جو بھی آپ چاہیں ہوگا. اور میں نے کہا کہ یہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ دونوں مرتبہ جو ہے ہم نے یہ اعزاز حاصل کیا. اگر کسی کو شوق ہے تو پورا کر کے دیکھ لیں. اوکے, اب آتے ہیں سیاسی معاملے پر کہ پاکستان پیپلز پارٹی صوبوں کی تشکیل کا معاملہ ہو, 18ویں ترمیم کے ریویو, یعنی کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو وفاق سے بار بار اور برملا کہی گئی کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ 28ویں ترمیم میں کچھ شعبے ایسے ہیں جو وفاق کو مل جانے چاہیے, آیا ملنے چاہیے یا نہیں ملنے چاہیے, یہ دیگر بحث ہوگی. ظاہر ہے کہ اس میں پارلیمنٹ کا عمل دخل اور تمام سیاسی جماعتوں کا عمل دخل ہونا چاہیے. پھر این ایف سی کے ریویو کی بات آتی ہے. یہ وہ معاملات ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی وداؤٹ اینی ڈسکشن ڈیلیبریشن صاف الفاظ میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں. تو یہ ریجیڈیٹی کیوں ہے؟ دیکھیں, یہ ناممکن کی والی جو بات ہے وہ تو ہم اس لیے ناممکن نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے. جب تک آئین پاکستان میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور تو آئین کے علاوہ ہٹ کے تو جو ہے پاکستان میں کوئی اور طریقہ کار ہے نہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں, یقینی طور پہ اس وقت جو ملک کی معیشت کے حالات ہیں وہ اتنے بہتر نہیں ہیں. آپ خود دیکھیں نا, پاکستان میں کم از کم میں نے اپنی لائف میں کبھی ایسا نہیں دیکھا. یہ تو ضرور دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز اکٹھے کر کے فنڈز کلیکٹ کر کے صوبوں کو این ایف سی میں جو شیئر ہے اس کے مطابق تقسیم کرتی ہے. لیکن اس بجٹ میں عجیب صورتحال دیکھی کہ فیڈرل گورنمنٹ نے الٹا صوبوں سے گرانٹ لی اور مانگی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایسی جمہوری پارٹی ہے کہ جنہوں نے اپنا جو فیڈرل گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ تھی, جو ضرورت تھی, چونکہ صاف ظاہر ہے کہ پچھلے سال ہم نے ایک جو ہے اپنے پڑوسی دشمن کے ساتھ بہت بڑا ٹاکرا کیا, ہمیں فنڈنگ کی ضرورت تھی تو ہم نے تو والنٹیئر کیا. ہم نے کہا کہ اگر بھئی آپ کی ضرورت بنتی ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دفاعی ضروریات کے لیے کچھ فنڈ کی ضرورت ہے تو ہم نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا. لیکن پھر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے 2010 کے بعد تو کبھی ہوا نہیں. تو بات یہ ہے نا کہ اس کی میٹنگز کئی دفعہ کہتے ہیں آج ہوئی, کل ہوئی, پرسوں ہوئی, کچھ نہیں کرتے. بھائی آپ کوئی اگر مسئلہ ہے تو آپ آگے چلیں, اس کو آگے پڑھائیں. تو بات یہ کہ کوئی بھی چیز ہے اس کا ٹیبل کے اوپر اور جمہوری طریقے سے اس کا حل ممکن ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی طور پر ہر وقت اس کے لیے, آئین پاکستان کے لیے, اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے, عوام کے لیے, ہم ہر وقت ایک قدم نہیں 2 قدم آگے بڑھانے کے لیے تیار. سینیٹر صاحب, آج کل ایک عام جو آپ لوگوں کے حوالے سے یعنی جماعت کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی ایک رائے قائم ہو رہی ہے کہ سڈنلی اپوزیشن جماعت, اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف, جس کی اس سسٹم میں بقول چند لوگوں کے جو بہت طاقتور لوگوں کے بے انتہا قریب ہیں, وہ کہتے ہیں قبولیت نہیں, ایک کوئی ریڈ کراس لگا ہوا ہے, ان سے اتنا بغل گیر ہونا, ان سے ملنا, انہیں انوائٹ کرنا کہ آ جائیں آپ قائمہ کمیٹیوں میں, یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی پوزیشن میں آ گئی ہے کہ اگر یہ صوبوں کی بات یا ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات واقعی سنجیدہ ہے اور ریالٹی میں ہونی ہے تو ایسے میں وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کو تیار ہے اور وہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کو بھی تیار ہے؟
نہیں میڈم نادیہ، بات یہ ہے، میں آپ کو یاد کراؤں گا، پچھلے سال جنوری میں جب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی تھی تو یہ تجویز، مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہمیں چونکہ موجودہ گورنمنٹ پہ وہ اعتبار نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے ایز اے والنٹیئر کہا کہ تمام پولیٹیکل دوست جو ہیں ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جائیں تاکہ سیاسی طور پہ کوئی بہتر قسم کا حل نکلے۔ تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب، تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنے پولیٹیشنز ہیں، جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جتنے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ساتھ وہ تو رابطہ رکھتے ہیں۔ اگر پولیٹکس میں اگر آپ کو کوئی آدمی ایکٹیو نظر آتا ہے پولیٹیشین، تو وہ میرا چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ تو بلاول صاحب نے یہ جو بات کی ہے، یہ تو ہم بہت پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی جو ہے پارلیمان کے اندر بھی ہے اور پرکس اور پریولیجز جو ہے وہ بھی انجوائے کر رہی ہے، تو اگر ان کی ان پٹ، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں وہ 26-27ویں ترمیم جو ہے، 27ویں ترمیم کو آپ لے لیں، اس کے لیے کہتے ہیں جی کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے، آپ پارلیمنٹ کے ہیں، اندر ہیں، آپ کے چیئرمین ہیں، جو لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے اس کے اندر آپ کے ممبران ہیں۔ اگر آپ وہاں کمیٹی میں بیٹھتے، آپ کی جو اپوزیشن ڈیلیبریشن اچھے صاحب جو مشورے ہوتے، تو وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو کہ پارلیمنٹ کے اندر لے ہوتی، اس کے اندر ایک چیز ہوتی، تاریخی طور پہ آپ یہ کہہ سکتے کہ ہمارا ویو پوائنٹ یہ تھا، وہ ریکارڈ پہ نہیں آیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ خالی کاغذ پھاڑ کے اور جو ہے باہر نکل جانا، تو پھر لوگ بجا طور پہ کہتے ہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن کرتے ہیں، بلکہ آپ تو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو بلاول صاحب تو بھائی پولیٹیکل بات کرتے ہیں نا، بلاول صاحب یہ تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ آ کر پیپلز پارٹی میں ضم ہو جائیں۔ حالانکہ آج کل بہت سی پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں کہ پیپل پارٹی جو ہے اس کو ہم جپھا لگا لیں۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں سینیٹر شہادت اوان، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ سینیٹر صاحب، اب قانونی طور پر تو مجھے بتائیے نا کہ جو حکومت نے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ لیا سپریم کورٹ کے عبوری آرڈر کے برخلاف، تو کیا واقعی یہ توہین عدالت بنتی ہے جو تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی ہے؟ میڈم نادیہ، علاج کا عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی کوئی کمال کا جو ہے معاملہ ہے۔ عدالت ان کو ہاسپیٹل بھیجنے کا حکم دیتی ہے، حکومت پہلے ہاسپیٹل دیکھتی ہے، پھر اس کے بعد ہسپتال کو دیکھتی ہے، آخر مریض کو واپس جیل بھیج دیتی ہے۔ تو بات اب یہ ہے کہ یہاں پہ حکومت اور پی ٹی آئی کی جو لڑائی ہے، اب تو یہ تو بات انڈرسٹوڈ سی ہے کہ دونوں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان کے پاس مریض ایک ہے، ہسپتال دو ہیں، اور مقدمے کئی ہیں، اور ان کے پاس کوئی سیاسی حل نہیں ہے۔ آپس کا جو دونوں پارٹیوں کا اختلاف ہے کے لیے مزید اس کے اوپر پیٹرول ڈالے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو یقینی طور پہ گورنمنٹ نے ریویو فائل کر دیا، اور انہوں نے جو ہے کنٹیمپٹ توہین عدالت فائل کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کا فیصلہ تو اب عدالت ہی کرے گی۔ عوام جو ہے، عوام تو یہ دیکھتی ہے کہ بھئی بات یہ ہے کہ عدالت جو ہے اس کا جو فیصلہ آتا ہے، وہ حکومت جو ہے اس کی سمجھ میں وہ نہیں آ پاتا۔ نہیں، میں تو کیونکہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے ایک آرڈر کو نہیں فالو کیا تھا نا، خط لکھنے والے پہ، جس پہ وزیر اعظم پھر گھر گئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ تو میں یہی پوچھ رہی ہوں قانونی طور پر کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کی نظر میں منو ان فالو کیا گیا، یا گنجائش ہوتی ہے اس میں، عذر پیش کر سکتی ہے حکومت کہ جی سیکیورٹی خدشات تھے اور وہ سیکیورٹی مقدم تھی، یہ معاملات بھی قانونی طور پر موجود ہوتے ہیں؟ تو میڈم نادیہ، آپ ملک و قوم کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ایکوٹی جو ہے، مساوات جو ہے وہ قائم اگر رکھے گی، تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تو موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو پھر میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے لیے آپ نے تو عوام و ملک کو اپنے شو کے ذریعے بہت بڑا عندیہ دے دیا ہے۔ میرا تو سوال ہے، کیونکہ میں نے تو یہ ہوتے دیکھا نا کہ قانون، اگلی خبر بھی آپ بتا دیں کہ نیکسٹ پرائم منسٹر کون ہوگا۔ نہیں، میں نے تو یہ خبر نہیں دی، میرا تو ایک بحیثیت طالب علم کے سوال تھا، کیونکہ آپ تو کورٹوں میں پیش ہوتے ہیں، آپ تو کورٹ کو سمجھتے ہیں، کورٹ کی لینگویج کو سمجھتے ہیں۔ 26ویں 27ویں ترمیم میں آپ شامل تھے اس عدلیہ کی آزادی میں، ایک انڈیپینڈنٹ عدلیہ میں، تو اس لیے میں نے پوچھا آپ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیا، باہر کیف یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ حکومت صحیح کہتی ہے
کہ وہاں پہ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوئے یا حکومت کا جس نے موقف دیا ان کو پراپر عدالت کی کو اسسٹ کرتے ہوئے عدالت کی توجہ اس طرف کروانی چاہیے تھی کہ پریزن رولز جو ہے 195 جو ہے وہ کہتا ہے کہ کسی کنوکٹ کو آپ خالی سول اسپتال بھیجیں، اور جو ہے اس وجہ سے جو ہے انہوں نے ریویو کی بات کی. تو میں کہتا ہوں کہ اگر عدالت نے جو فیصلہ دیا، عدالت سپریم ہے، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. ایک بات یہ ہے کہ اگر عدلیہ نے جو بھی فیصلہ دے دیا تھا اس آرڈر کے آنے کے بعد، کم از کم حکومت جو ہے اپنی نااہلی اس طریقے سے ظاہر نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو جو ہے کورٹ کے آرڈر کو اپنی کسی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی وجہ سے امپلیمنٹ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. اس آرڈر جائز تھا ناجائز تھا، آپ نے ریویو فائل کیا، سیٹ اسائڈ ہوتا، پریسیڈنٹ نہ بنتی، لیکن اس کی بجا آوری ہونی چاہیے تھی. ہم نے تو عدالتوں نے ہمارے ساتھ جو کیا، عدالتوں نے خود ہی کہا کہ ہم نے غلط کیا. لیکن بات یہ ہے کہ نہ ہم نے 9 مئی کیا، نہ ہم نے کسی عدالت کے حکم کی وائلیشن کی. پاکستان پیپلز پارٹی محب وطن لوگ ہیں اور ہر ادارے کی عزت کرنے والے لوگ ہیں. بہت بہت شکریہ. یعنی اب سارا معاملہ ایک عدلیہ کی طرف ہے. دونوں پارٹیوں نے اپنی اپنی پٹیشنز دائر کی ہیں. جب یہ کیس کی سماعت ہوگی تو پتہ چلے گا کہ آزاد عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ویلکم بیک. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے اس پر خبر اور تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. عامر صاحب، یہ تو فرمائیے گا کہ اتنا کچھ سب نے کہہ دیا کہ کیوں عمران خان صاحب کی منتقلی، آخری وجہ میں حکومت نے اپنی ایک ریزنز دی کہ کیوں ان کو پمز لے جانا پڑا شفا کے بجائے سپریم کورٹ کے آرڈر کے برخلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ برخلاف نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک گنجائش موجود تھی ان کے مطابق. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک سوچ ہے، تجزیہ نگار اپنی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ یہ آخر میں جو چینج ہوا یہ کیوں اور کس کے کہنے پر کیا گیا؟ اچھا دیکھیں، یہ چینج ظاہر ہے ہم سب کو یہی لگا. کچھ ہمارے دوستوں نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ پمز ہی جائیں گے، اور ایک دو وفاقی وزراء بھی ڈسکس کر رہے تھے اس بات کو کہ یہ زیادتی ہے، سرکاری کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے، جب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا تھا. میرے پاس اڑتی ہوئی تھی، لیکن جو کنفرم خبر تھی وہ یہ تھی، اور میں نے یہ کہی ہر جگہ پہ، کہ ان کو لائیں گے، چیک اپ کرائیں گے اور واپس لے جائیں گے. ان کو کوئی 16 ستمبر تک نہیں رکھا جائے گا، یہ طے ہے. تو چیزیں طے ہو چکی بھی تھی، کیونکہ ماحول پی ٹی آئی نے خود کریٹ کر دیا حکومت کے لیے. حکومت کہہ رہی تھی نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے جیل کے ضابطے کی خلاف ورزی کی. آپ کو پتا ہے لا منسٹر نے پہلے دن ہی پریس کانفرنس کر کے اور ریویو کا کہہ دیا تھا. اور ریویو بھی محسن نقوی صاحب کی وزارت کے انڈر کام کرنے والے چیف کمشنر کی طرف سے دائر کیا گیا، کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، اور دوسری بات یہ کہ نوٹس نہیں ہوا تھا. اور یہ حکمت عملی میرے آپ سب کے لیے بالکل اچانک اس لیے لگی کہ ہم سب شفا کو کر رہے تھے خبر، دیکھ بھی رہے تھے، اور وہ پیمز میں لے آئے. تو ڈاج تو جن لوگوں نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سیکیورٹی کی وجہ سے دیا کہ جو مرضی ہو جائے ہمیں سیکیورٹی عمران خان کی مقدم تھی. اور بالکل سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور ہم اس کو ریویو کر چکے ہوئے تھے، ڈال چکے ہوئے تھے، اور وہ واپس بھی ہو گیا تھا ٹیکنیکل اعتراض پہ. تو وہ تو ڈیفینڈ کریں گے سپریم کورٹ کے اندر. پھر جو کام پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس کر کے کر دیا، گو کہ گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے نا کہ جو لوگ برج کے پاس آ گئے تھے، ماحول بن گیا ہوا تھا، سیکیورٹی ہیزرڈ تھا، لیکن پریس کانفرنس کر کے انہوں نے جو وہاں انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ ہم عمران خان کی صحت اور ویسے پولیٹیکل بات نہیں کریں گے، وہ گو کہ اداروں کی طرف تو نہیں گئے لیکن پولیٹیکل بات انہوں نے کر دی. تو جواباً گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم نے ریویو پہلے کیا تھا تو ہمارا آپ کیس سنیں گے، اس کے بعد توہین عدالت ہوگی، اور ہمارا کیس یہ ہے کہ آپ نے عبوری آرڈر لکھا کہ ہم طے کریں گے 16 ستمبر کو کہ یہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں، اور آپ نے سارا ریلیف بھی دے دیا. تو اگر مینٹینیبل نہ ثابت ہوئی کل کو تو پھر کیس ختم ہو جائے گا. یہ تو خیر سپریم کورٹ کب سنتی ہے، نمبر لگ گیا ہے، دونوں کو کل سنتی ہے، ہفتے بعد سنتی ہے، یا 16 کو سنتی ہے، پتہ چلے گا. لیکن ایک پولیٹیکل ماحول میں پی ٹی آئی نے پبلکلی، جو وزیر اعلیٰ کے پی نے کافی دن پہلے، آپ کو پتا ہے 5 اگست کو جو جلسہ تھا وہیں پہ کہا تھا نا کہ ہماری ملاقات کرائیں، ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو خلاف جائے گی. کیونکہ یہی بات 2 دسمبر کے بعد کہی گئی تھی کہ اس لیے ملاقاتیں بند ہیں آپ کی کہ آپ لوگ اداروں کو متون کرتے ہیں، ادارے کے سربراہ کو کرتے ہیں. جو کچھ فیلڈ مارشل کے بارے میں عمران خان کے لاسٹ ٹویٹ میں کہا گیا تھا، تو اس کے بعد ہی پابندی لگی تھی نا.
تو اب ایک طرف تو وہ رک گئے, اس طرف نہیں گئے, اور محسن نقوی کو بھی پارٹی نہیں بنایا, تو کچھ تو لگ رہا ہے کہ ادھر نہیں جانا چاہتے لیکن باقی جگہوں پہ وہ کر رہے ہیں, تو پھر ابھی پولیٹیکلی گیم آن ہو گئی ہے. اچھا, تو ابھی وہاں تک آپ نہیں سمجھتے کہ معاملات ایسے کہیں گئے ہیں کہ جہاں ہلکی سی کوئی سپیس بننے کی کوئی گنجائش جو ہے وہ موجود ہو, اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ظاہر ہے بیک ڈور رابطے تو ہیں, یہ تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور تمام جماعتیں رکھتی ہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون, ٹھیک ہے وہ ریویو میں ضرور گئی, لیکن پاکستان مسلم لیگ نون بھی پریشانی میں آئی ہے, اور جہاں تک سیکیورٹی کی تعلقات ہے کہ بھائی کتنی سیکیورٹی, کیا اتنا بڑا ہجوم آ گیا تھا عمران خان صاحب کے لیے کہ حکومت نہیں مینج کر سکتی تھی؟ دیکھیں یہ ہو گیا جواز کہ ہجوم آ گیا تھا, اور ہجوم سے پہلے ریویو ڈل گیا ہوا تھا کہ جی آپ نے پریزن رولز 1978 کو نہیں دیکھا, آپ نے فلاں چیز نہیں دیکھی. مطلب یہ باتیں تو گورنمنٹ کی طرف سے آ چکی ہوئی تھی نا, کہ ایک ڈیسیژن تو تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چینج کرانا چاہ رہے ہیں, چینج کے اوپر اعتراض لگ گیا. اب ہے باقی بات برائے بات کہ جی ہجوم آ گیا تھا, سیکیورٹی تو ظاہر ہے عمران خان کے لیے, اسی لیے ان کو بیرک بھی بڑی دی گئی ہے کہ ماحول بھی ٹھیک ملے اور کوئی دوسرے قیدی ان سے رابطہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑا بگڑا نہ ہو, کوئی فلاں چیز نہ ہو کہ ہم باہر نہیں نکالتے. اس کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہاں پہ, لیکن یہ ساری چیزیں مشروط ہوں گی پی ٹی آئی کے آئندہ بیہیویئر سے. ایک بیہیویئر انہوں نے شو کر دیا ہے کہ ہم ٹھیک چلنا چاہتے ہیں, لیکن اب نورین خان ملی عمران خان سے, عظما خان ملی, ان لوگوں کے پاس ایکچوئل کیا وہ میسج ہے جو سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کو گیا ہے, وہ آنے والے دنوں میں لگے گا کہ وہ تحریک کتنی تیز چلے گی, کیا وہ ادارے کے خلاف چلے گی یا حکومت کے خلاف چلے گی. اب یہ سوال تو سامنے آئے گا نا, کیونکہ پھر جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں, جن کے عمران خان کے نام پہ ڈالر بنتے ہیں, جو اس محاذ آرائی کو, میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل قیادت کو آگے بڑھنا چاہیے, عمران خان کو اس حد تک ڈیفائی کرائیں کہ ان کو پولیٹیکلی ریلیف دلائیں, اور اس کے بعد ان سے جھاڑ چھاڑ کھا لیں کہ جی ہم آپ کے لیے کر رہے تھے, اب آپ فیصلے کر لیں, باہر تو لائیں, ضمانت تو کرائیں. ایک سیاسی جماعت کے لیڈرشپ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپنے لیڈر کے ساتھ وفا یہ ہوتی ہے کہ اس کی ابتلا اور مشکل کو کم کریں. اگر آپ صرف یہی کرتے رہیں گے کہ جی نہیں اس نے کہہ دیا اور ہم یہ کام کریں گے, ابھی تک میں نے یہ لفظ آپ سے ابھی کہا تھا کہ ابھی تک بیہیو کیا انہوں نے, ابھی وہ اداروں اور محسن نقوی کو ڈائریکٹ پارٹی نہ بنا کے بھی ایک سگنلنگ کی گئی ہے. اچھا, تو سگنلنگ کی گئی ہے, چلے یہاں سے تو ہو رہی ہے یہ سگنلنگ, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی سگنلنگ ان تینوں فریقین کو کی گئی ہو, اگر وہ اس پورے شاخسانے میں کہیں ان کا کردار ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پہلے دن لا منسٹر کی پریس کانفرنس اس ہائیبرڈ سسٹم کی پریس کانفرنس تھی, اور اگلے دن ریویو جو ڈلا ہے وہ ہائیبرڈ سسٹم کا تھا. اس کو ہم خواجہ آصف کی زبان میں کہہ لیتے ہیں, لہذا وہ دونوں اس معاملے میں سیم پیج پہ ہیں. وہ کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو. ابھی تو پتہ چلے گا نا کہ کرنا کیا ہے عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی. اب تو ہو گئی نا ملاقات, 2 دفعہ ہو چکی ہے, ڈائریکٹ گفتگو ہو چکی ہوئی ہے, اور ڈائریکٹ جن لوگوں نے گفتگو سننی ہوتی ہے, دیکھنی ہوتی ہے, انہیں بھی پتہ چل گیا ہوا. آپ ان سے چھپا نہیں سکتے کہ آپ کو کیا میسج ملا ہے, تو مل کے فیصلہ کر لیں گے. صحیح. اچھا, اور اب آتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. یہ جو اپوزیشن سڈنلی پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملنے کی محبت جاگی ہے, اب تک نہیں تھی, لیکن آزاد کشمیر انتخابات کے بعد حالات کچھ تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے سینئر صحافی ہیں حامد میر صاحب, انہوں نے تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہہ دیا کہ ذہنی طور پر وہ ایوان صدر بھی چھوڑنے کو تیار ہیں. تو کیا معاملات ان کے اس حد تک خراب ہیں اب؟ اچھا, میں نے آج صبح پوچھا جو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں کہ 1 سال میں تو وہ کسی صحافی سے اکیلے میں بھی نہیں ملے. اچھا, جو لوگ پریزیڈنسی میں کچھ عرصہ جاتے رہے, میں بھی گیا ہوں, آپ کو یاد ہوگا ساری دنیا گئی فیلڈ مارشل کو جب سٹک ملی جس دن, پھر اس کے بعد 14 اگست کو مجھے بھی ملا تمغہ, اور لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے مار کا حق میں کام کیا. پھر ایک دفعہ گفتگو ہوئی, اور اس کے بعد پریزیڈنسی میں سرکاری میڈیا کے علاوہ کسی کو نہیں بلایا جاتا. میں یہ بات وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انٹریکشن بھی ہوتا تھا نا جو غیر رسمی صدر سے, وہ بھی بڑے عرصے سے بند ہے. 14 اگست کے بعد ایک 14 اگست آ چکی, میں نے آپ کو کہا 1 سال میں کسی سے نہیں ملے. تو ٹھیک ہے, لوگوں کے تعلقات ہوتے ہیں, بہت ساروں سے وہ ٹیلی فون پہ بھی بات کرتے ہیں, مجھے پتا ہے جن سے وہ بات کر لیتے ہیں, کچھ بات کہہ دیتے ہیں,
لیکن یہ فیصلہ صدر مملکت ہی بلاول بھٹو صاحب کی ڈیسپریشن مجھے نظر آتی ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے جی پی میں پریشر کر کے گورنمنٹ لے لی تو وہ سمجھ رہے تھے آزاد کشمیر بھی ملے گا. وہ نون نے پھر کہا کہ اب نہیں ملے گا. انہوں نے کمپین بھی بھرپور کی, رزلٹ بھی آئے, اور دونوں نے مل کے ایسا کیس لڑا کہ پی ٹی آئی غائب ہو گئی اور یہ لگا کہ پورے نیشنل میڈیا پہ یہی تھا پیپلز پارٹی اور نون کا الیکشن اور یہ دونوں لڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم سب سارے اس ڈسکشن میں چلے گئے تھے. اب آ رہا ہے صوبوں کا مسئلہ. یہ اس کو میں اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ جی اس بنیاد پہ بلاول صاحب کا غصہ ہے, ظاہر ہے وہ مین سٹریم پہ کھیلنا چاہتے ہیں, راستہ نہیں بن رہا شہباز شریف کے ہوتے ہوئے کہ کس طرح آگے چلیں. اور اب بھی انہوں نے جو اسمبلی میں بات کہی اس دن کے کھڑے ہو کے کہ پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, آپ کے اپنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے فلاں نہیں. ایک دن پہلے انہوں نے کہا تھا ہم قانون سازی میں تعاون نہیں کریں گے, لیکن جو مطلوبہ قانون سازی تھی اس کے اندر انہوں نے بھی کی. احمد ولی خان نے تقریر بڑی کی سینٹ میں کھڑے ہو کے اور ووٹ حق میں دیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کھڑے تو وہی ہیں. اب فیصلہ صدر زرداری نے کرنا ہے صوبوں میں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی صوبے بننے ہیں اور سندھ کو تقسیم کرنا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ قوم پرست دوبارہ ٹیلی ویژن چینلز پہ, لوکل پہ, سندھی چینلز پہ دوبارہ شروع ہو گئے ہیں آ کے کہ ہم مطلب ان کے دھمکیاں تک وہ دے رہے ہیں کہ سندھ میں تقسیم کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. ساری پیپلز پارٹی کی قیادت کہتی ہے جی پنجاب میں تو قراردادیں پاس ہوئی ہیں, کے پی میں تو قراردادیں پاس ہوئی ہیں, آپ پہلے ان کو عمل درآمد کر لیں. لیکن اگر پاکستان کو ٹھیک کرنے کی بنیاد ہے تو پھر آپ کراچی کو کسی طرح کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ باقی جہاں اچھا جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں اگر کوئی صوبہ پرفارم کر رہا ہے تو وہ مریم نواز بطور چیف منسٹر پنجاب کو پرفارمنس میں لے کے آئی آگے مختلف شعبوں میں. وہ یہ بھی میری ڈائریکٹ بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سے مطمئن ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ چھوٹے صوبے بنے یا انتظامی طور پہ یونٹس بن جائیں, اس میں ہم سب کے لیے چاہتے ہیں. تو وہ کیسے جو ڈیلیور کر رہا ہے اس کو سب سے پہلے تقسیم کریں گے, یا جہاں سب سے زیادہ لمبی حکومت یعنی 17 سال ہو گئے نا پیپلز پارٹی کو, وہاں ڈیلیورنس نہیں آ رہی. 13 سال سے کے پی میں ایک پارٹی کی حکومت ہے, وہاں نہیں آ رہی, تو پھر تقسیم کس کو کریں گے پہلے؟ تو سیریسلی اگر کوئی بات ہوگی تو پھر ہم سمجھ سکتے ہیں زرداری صاحب نہریں نہیں بننے دے رہے تھے تو اس پہ بھی نہیں آئیں گے. وہ مزاحمت جب وہ کریں گے بہت سارے اشارے آئیں گے, ابھی تو گفتگو ابتدا میں ہے. اچھا, بہت بہت شکریہ عامر الیاس رانا صاحب فار بینگ ود اس شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.